वेलकम टू सिलसिले हिदायत कुरान, सुन्नत और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। आज हम कुरान हकीम की एक अहम सूरतुल बय्यना का तफसीली जायज़ा लेंगे। इस सूरा का नाम अल बय्यना जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसकी पहली आयत से लिया गया है और इसका मतलब है वाज़े दलील या रोशन निशानी। जी, नाम ही से मौजू का अंदाजा हो जाता है। बिल्कुल। ये कुल 8 आयात पर मुश्तमिल सूरा है और मुसहफ में इसका नंबर 98 है। अब इसके नुज़ूल के मकाम पर थोड़ा इख्तलाफ है। ज़्यादातर मुफस्सिरीन तो इसे मदनी कहते हैं, लेकिन कुछ ने मक्की भी कहा है। अच्छा। और नुज़ूली तरतीब में आम तौर पे ये माना जाता है कि ये 100वीं सूरा है जो सूरत तलाक के बाद नाजिल हुई। इस सूरा का जो बुनियादी मौजू है वो अल्लाह की तरफ से वाज़े हुज्जत यानी दलील का आना और फिर उस पर लोगों का रद्द-ए-अमल क्या रहा और उनका अंजाम क्या हुआ उसको बयान करना है। ये पिछली सूरा यानी सूरतुल क़द्र से भी जुड़ी हुई है। वहाँ कुरान के हुज्जत होने का जिक्र था, यहाँ वो हुज्जत लोगों तक कैसे पहुँची उस पर बात है। यानी हिदायत ऐसी नहीं जो छुपी हुई हो, बल्कि बिल्कुल वाज़े और सामने हो। जी हाँ, ये सूरह इल्हामी अदियान के बुनियादी अकायद और फिर मोमिनीन और काफिरीन के अंजाम पर रोशनी डालती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की बुनियाद क्या थी, उसे वाज़े करती है। वाज़े दलील का तस्वुर ही बिज़ाते खुद बहुत अहम लगता है। बिल्कुल। तो आइए पहली आयत से आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यकुनल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना मुनफ़क्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यनतु। तर्जुमा है, अहले किताब और मुशरिकीन में से जो लोग काफिर थे वो अपने कुफ्र से बाज आने वाले न थे जब तक उनके पास वाज़े दलील न आए। यहाँ जिक्र हो रहा है अहले किताब का यानी यहूद व नसारा और मुशरिकीन अरब का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले ये सब अपने अपने अकायद पर कायम थे। अब यहाँ एक लफ्ज़ है मुनफ़क्कीना। इसकी तफसीर में दो अहम आरा मिलती हैं। जी। फ़रो अकायद से जुदा होने वाले या दस्तबरदार होने वाले नहीं थे जब तक कि उनके पास वो वाज़े दलील यानी अलबीना ना आ जाए, जिसका वो खुद भी जिक्र करते थे या ज़रूरत महसूस करते थे। यानी जब दलील आ गई तो उनमें से जो हक़ के मुतलाशी थे उन्होंने पुराना रास्ता छोड़ दिया। अच्छा, यानी दलील आने पर कुछ लोग मान गए। जी। और दूसरी तफसीर जो शायद ज़्यादा गहरी है वो ये है कि मुनफ़कीन का मतलब है मतरूकीन यानी छोड़े जाने वाले। छोड़े जाने वाले। हाँ, तो इस सूरत में आयत का मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला इन काफिर, अहले किताब और मुशरिकीन को यूं ही उनके हाल पर छोड़ने वाला नहीं था जब तक उन पर वाज़े दलील भेजकर हुज्जत तमाम न कर दे। ये अल्लाह के लुत्फ़ व करम का तकाजा है कि वो पहले हिदायत का सामान फराहम करता है। ये दूसरी तफसीर तो अल्लाह ताला की रहमत और अदल को ज्यादा वाज़े करती है कि किसी को बगैर रहनुमाई के जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। और ये बात भी अहम है कि अहले किताब का जिक्र पहले किया, शायद इसलिए कि उनके पास इल्म पहले से था तो जिम्मेदारी भी ज्यादा थी उनकी। दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल। अब देखते हैं कि ये वाज़े दलील यानी अल-बय्यना थी क्या। दूसरी आयत में इसकी वजाहत है। रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफन मुतहहरतन। 2 तर्जुमा, यानी वो वाज़े दलील अल्लाह की तरफ से एक रसूल हैं जो उन्हें पाक सहीफ़े पढ़कर सुनाते हैं। तो यहाँ बिल्कुल वाज़े कर दिया कि अल-बय्यना का मिज़दाक़ कौन है, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और आपका लाया हुआ पैगाम, यही वो रोशन निशानी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत ये बताई कि वो पाक सहीफ़ों की तिलावत करते हैं। सुहुफ़ सहीफ़े की जमा है, मतलब औराक, लेकिन यहाँ मुराद कुरान के मज़ामीन और आयात हैं। और मुतहरतन यानी पाकीज़ा। जी, मुतहरतन यानी ये सहीफ़े हर किस्म के बातिल से, शिर्क से, झूठ से, तहरीफ से बिल्कुल पाक हैं। इनमें सिर्फ हक ही हक है। ये कुरान की अज़मत की दलील है कि ये अल्लाह का कलाम है जो हर नुक्स, हर मिलावट से पाक है। यानी बय्यना सिर्फ एक शख्स नहीं, बल्कि वो शख्स जो इतना पाकीज़ा और महफूज कलाम पेश कर रहा है। ये तो पैगाम की इलाही नौइयत और उसकी हिफाजत पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। जी हाँ। और इन पाक सहीफ़ों में है क्या? अगली यानी तीसरी आयत। फ़ीहा कुतुबुन क़य्यमतुन। तर्जुमा,
ان صحیفوں میں مستحکم تحریریں درج ہیں۔ ان پاک اوراق میں کیا ہیں؟ کتب قیمہ۔ کتب یہاں مکتوبات کے معنی میں ہے، یعنی لکھی ہوئی باتیں، احکام، عقائد، اور قیمتن اس کا مطلب ہے سیدھی، مضبوط، پائیدار، بہت قیمتی اور ہر قسم کی کجی اور ٹیڑھ پن سے پاک۔ اچھا، یعنی قرآن میں جو احکام، عقائد اور معارف بیان ہوئے ہیں نا، وہ انتہائی مستحکم ہیں، ان کی قدر دائمی ہے اور وہ بالکل درست ہیں۔ یہ وہ قوانین اور اصول ہیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں پچھلی آسمانی کتابوں کے جو قیمتی مضامین تھے ان کا خلاصہ بھی ہے اور مزید دائمی ہدایات بھی شامل ہیں۔ تو قیمہ کا مطلب صرف سچائی نہیں ہوا، بلکہ اس سچائی کا استحکام، اس کی ہمیشگی اور اس کی عملی قدر بھی اس میں شامل ہے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جو کبھی متزلزل نہیں ہو سکتیں۔ بالکل بالکل یہی بات ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اتنی واضح، پاکیزہ اور مستحکم دلیل جب آ گئی تو ہوا کیا؟ چوتھی آیت دیکھیے، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ 4۔ ترجمہ، اور جنہیں کتاب دی جائی تھی وہ اس واضح دلیل کے آنے کے بعد ہی متفرق ہوئے۔ یہ آیت ایک عجیب لیکن حقیقت پر مبنی بات بتا رہی ہے۔ اہل کتاب جو پہلے تو ایک آنے والے نبی اور واضح نشانی کے منتظر تھے، سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہے کہ وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ جی ہاں، وہ واقعہ تو مشہور ہے۔ لیکن جب وہی نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، جنہیں وہ اپنی کتابوں کی پیشن گوئیوں کی روشنی میں پہچانتے بھی تھے، تو وہی لوگ اختلاف اور تفریقے کا شکار ہو گئے۔ کچھ نے مانا، اکثر نے انکار کر دیا۔ یعنی دلیل آنے کے بعد بٹ گئے؟ جی، اور ان کا یہ اختلاف ہی دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ بینہ یعنی دلیل اتنی واضح تھی کہ کچھ لوگ اسے قبول کرنے پر مجبور ہوئے۔ انکار کی وجہ دلیل کی کمی نہیں تھی، بلکہ حسد تھا، دنیاوی مفادات کا خوف تھا، یا بس ہٹ دھرمی تھی۔ یہاں خاص طور پر اہل کتاب کا ذکر کیا کیونکہ ان سے توقع زیادہ تھی، ان کے پاس علم تھا، تو ان کا انکار زیادہ سنگین تھا۔ یہ واقعی انسانی نفسیات کا ایک اہم پہلو ہے۔ کبھی کبھی انسان خود جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، جب وہ مل جاتی ہے تو ذاتی تعصبات یا مفادات کی وجہ سے اسی کو رد کر دیتا ہے۔ دلیل کا واضح ہونا بھی قبولیت کی ضمانت نہیں بنتا اگر نیت صاف نہ ہو۔ صحیح کہا۔ تو پھر ان سے مطالبہ کیا تھا؟ کیا کوئی بہت ہی نئی یا مشکل بات کہہ دی گئی تھی؟ 5ویں آیت اس کا جواب دیتی ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَ۔ ترجمہ، حالانکہ انہیں تو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ یکسو ہو کر دین کو اسی اللہ کے لیے خالص رکھتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی مستحکم تحریروں کا دین ہے۔ آیت بالکل واضح کر رہی ہے کہ ان اہل کتاب کو اور در حقیقت تمام انسانوں کو جن بنیادی باتوں کا حکم دیا گیا تھا وہ ہمیشہ سے دین کی بنیاد رہی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کریں پورے اخلاص کے ساتھ، مخلصین یعنی ریاکاری نہ ہو، شرک نہ ہو۔ جی۔ دوسرے، دین کو صرف اللہ کے لیے خالص رکھیں، لہ الدین، کسی اور کی خوشنودی یا اطاعت مقصد نہ ہو۔ تیسرے، حنفاء ہو کر یعنی ہر قسم کی گمراہی سے منہ موڑ کر سیدھے راستے یعنی توحید کی طرف یکسو ہو جائیں۔ حنفا کا مطلب یکسو ہونا؟ جی، ہر باطل سے ہٹ کر صرف حق کی طرف متوجہ ہونا۔ پھر حکم ہے کہ نماز قائم کریں جو خالق سے تعلق کا ذریعہ ہے، اور زکوٰۃ ادا کریں جو مخلوق کے حق اور معاشی ہمدردی کا نظام ہے۔ پھر فرمایا وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَ، یعنی یہی ہے وہ سیدھا، سچا اور ہمیشہ رہنے والا مستحکم دین، جس کا ذکر پچھلی آیت میں کتب قیمہ کے حوالے سے بھی آیا تھا۔ یہ اصول تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ ہیں، ان میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ یہ آیت تو جیسے دین کی عالمگیریت اور اس کے تسلسل کو بیان کر رہی ہے۔ توحید، خالص عبادت، نماز، زکوٰۃ، یہ وہ ستون ہیں جو ہر الہامی پیغام میں مشترک نظر آتے ہیں۔ واقعی یہ تو فطرت کی آواز لگتی ہے۔ بالکل۔ اب جب کہ بینہ آ گئی اور دین کے بنیادی مطالبات بھی واضح کر دیے گئے جو کہ پہلے سے جانے پہچانے تھے، تو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے پھر بھی انکار کیا؟ 6 آیت،
ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ ترجمہ: بے شک اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر ہو گئے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، یہی لوگ مخلوقات میں بدترین ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کا انجام بتا رہی ہے جنہوں نے واضح دلیل آنے کے بعد بھی کفر کا راستہ چنا۔ فرمایا کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، اور صرف جائیں گے نہیں، خالدین فیہا یعنی ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ جی۔ اور اس کے بعد ایک انتہائی سخت فیصلہ سنایا گیا، اولئک ھم شر البریہ، یعنی یہی لوگ تمام مخلوقات میں سب سے برے ہیں۔ بریہ کا مطلب ہے مخلوق۔ سب سے برے؟ تمام مخلوقات سے؟ جی۔ انہیں بدترین مخلوق کیوں کہا؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اسے عقل دی، ہدایت بھیجی، لیکن جب اس نے سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود بھی حق سے منہ موڑا تو وہ قرآن کی دوسری آیات کے مطابق بھی جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ جی، جیسے سورہ آراف میں ہے۔ بالکل۔ تو ان کا یہ مقام یعنی شر البریہ ہونا ہی ان کی دائمی سزا کی وجہ بنتا ہے۔ شر البریہ، بدترین مخلوق، یہ واقعی ایک لرزا دینے والی تعبیر ہے۔ یہ اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ علم اور دلیل کے بعد انکار کرنا محض لا علمی میں گمراہ ہونے سے کہیں زیادہ سنگین جرم ہے۔ صحیح۔ اب اس کے بالکل مقابلے میں ان لوگوں کا ذکر جنہوں نے دعوت حق کو قبول کیا۔ 7ویں آیت میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ۔ 7۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے یقیناً یہی لوگ مخلوقات میں بہترین ہیں۔ یہ آیت دوسرے گروہ کا تعارف کرا رہی ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، رسول پر اور ان تعلیمات پر جو نازل ہوئیں، اور صرف ایمان پر ہی نہیں رکے بلکہ وعملوا الصالحات یعنی نیک اعمال بھی انجام دیے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ جی، دونوں لازمی ہیں۔ ان کے بارے میں فیصلہ ہے اولئک ھم خیر البریہ، یعنی یہی لوگ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں۔ یہاں ایمان اور عمل صالح کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ عمل کے بغیر ایمان کا دعویٰ مکمل نہیں، اور ایمان کے بغیر عمل کی وہ قدر نہیں جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ خیر البریہ یعنی بہترین مخلوق کا مقام یہ انسان کو فرشتوں سے بھی بلند کر سکتا ہے۔ اب یہاں ایک انتہائی اہم نقطہ آتا ہے جس پر تفاسیر میں، خاص طور پر اہل تشیع کے منابع جیسے تفسیر نمونہ اور الفرقان فی تفسیر القرآن میں، بلکہ اہل سنت کی بھی متعدد معتبر کتب میں بہت تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ جی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ کثیر تعداد میں روایات موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ خیر البریہ کا اصل مصداق کون ہے۔ ان روایات میں بہت واضح طور پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں یعنی شیعوں کو خیر البریہ قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، یعنی روایات میں اس کی تخصیص کی گئی ہے۔ جی ہاں۔ مثال کے طور پر تفسیر نمونہ میں اہل سنت کے مشہور عالم حاکم حسکانی نشاپوری کی کتاب شواہد التنزیل کے حوالے سے 20 سے زیادہ روایات نقل کی گئی ہیں۔ ایک بہت مشہور روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف رخ کر کے فرمایا، ہوا انت و شیعتک، یعنی اس سے مراد تم اور تمہارے شیعہ ہیں، اور پھر فرمایا کہ تم اور تمہارے شیعہ قیامت کے دن اس حال میں آؤ گے کہ تم اللہ سے راضی ہوگے اور اللہ تم سے راضی ہوگا، اور تمہارا دشمن غضبناک حالت میں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے ایک تفصیلی روایت ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہ علی اور اس کے شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام تم سب میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، اللہ کے عہد کو سب سے زیادہ وفا کرنے والے، اللہ کے حکم پر سب سے زیادہ قائم رہنے والے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبے والے ہیں۔ یہ تو بہت اہم روایات ہیں۔ جی،
اور جابر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی حضرت علی علیہ السلام آتے تھے تو اصحاب کہتے تھے جاء خیر البریہ، یعنی بہترین مخلوق تشریف لائے۔ یہ روایات، جیسا کہ میں نے کہا، اہل سنت کی بھی متعدد مشہور کتب جیسے الدر المنصور، کفایت الطالب، تذکرۃ الخواص، مناقب خوارزمی وغیرہ میں مختلف اسناد سے موجود ہیں۔ ان سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ شیعہ کا لفظ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا، اور اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ یہ روایات تو آیت کی تفسیر میں ایک بہت ہی خاص اور گہری جہت کا اضافہ کرتی ہیں۔ یہ صرف ایمان اور عمل صالح کی عمومی بات نہیں کر رہی، بلکہ ایک مخصوص وابستگی اور پیروی کو بھی خیر البریہ ہونے کا معیار قرار دے رہی ہیں۔ اور یہ بات بہت قابل غور ہے کہ یہ شناخت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوئی، جیسا کہ ان روایات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ بالکل۔ اب آخری آیت، 8ویں آیت، جس میں ان خیر البریہ کے اجر و انعام کا بیان ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ 8۔ ترجمہ: ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جن میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا، یعنی اس کی عظمت کا احساس رکھتا رہا۔ یہاں خیر البریہ کے لیے 2 طرح کے عظیم انعامات کا ذکر ہے۔ پہلا ایک بے مثال مادی اور جسمانی جزا، جنات عدن، یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات جو جنت کے اعلیٰ ترین مقامات سمجھے جاتے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور یہ قیام عارضی نہیں بلکہ خالدین فیہا ابدا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ابدی زندگی۔ ابدی زندگی اور جنت و عدن۔ جی۔ اور دوسرا انعام جو شاید پہلے سے بھی بڑھ کر ہے، وہ روحانی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ باہمی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ اللہ کی ہر عطا پر راضی اور خوش ہوں گے، اور اللہ ان کے ایمان و عمل سے راضی ہوگا، جیسا کہ سورہ توبہ میں بھی فرمایا، وَالرِّضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، یعنی اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کا راضی ہو جانا اور بندے کا اللہ سے راضی ہو جانا، یہ تو کمال ہے۔ بالکل، لیکن یہ عظیم و شان مقام کس کو ملے گا؟ آیت کے بالکل آخر میں اس کی کنجی بتا دی گئی، ذالک لمن خشی ربہ، یعنی یہ سب کچھ اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنے رب کی خشیت اختیار کی۔ خشیت؟ اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ ہونے والا وہ ڈر، وہ ادب ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے اور نیکی اور اطاعت پر آمادہ کرتا ہے۔ اور یہ خشیت پیدا ہوتی ہے علم اور معرفت سے، جیسا کہ سورہ فاطر میں ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو گویا یہ بلند مقام، یہ خیر البریہ ہونا، یہ جنت، یہ رضا الہی، یہ سب در حقیقت اہل علم و معرفت اور تقوی والوں کا ہے۔ اچھا، یعنی جنت کی یہ لازوال نعمتیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا کا حصول، ان سب کی بنیاد اللہ کی عظمت کا وہ گہرا شعور ہے جسے خشیت کہا گیا۔ یہ تو علم، عمل اور انجام کے درمیان ایک بہت ہی مضبوط تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ جی ہاں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورۃ البینہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے واضح ترین دلیل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید آ چکی ہے۔ اس کے آنے کے بعد انسانیت 2 گروہوں میں بٹ گئی۔ انکار کرنے والے بدترین مخلوق شر البریہ ٹھہرے، جن کا انجام دائمی عذاب ہے، اور ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والے بہترین مخلوق خیر البریہ قرار پائے، جن کے لیے دائمی جنت اور اللہ کی رضا ہے۔ اور روایات نے خیر البریہ کا مصداق بھی واضح کر دیا۔ جی، روایات معصومین علیہم السلام نے خیر البریہ کا مصداق امیر المومنین علی علیہ السلام اور ان کے شیعوں کو قرار دیا ہے۔ سورہ یہ بھی بتاتی ہے کہ دین کی بنیاد ہمیشہ سے سادہ اور عالمگیر اصولوں پر رہی ہے: توحید، اخلاص، نماز اور زکوٰۃ۔ اور ان تمام کامیابیوں کی جڑ، ان تمام انعامات کی کنجی اللہ کی خشیت ہے، یعنی اس کی عظمت کا علم اور احساس ہے۔
یہ سورہ واقعی بہت جامع انداز میں ہدایت کے پورے سفر کو بیان کرتی ہے، دلیل کا آنا، اسے قبول یا رد کرنا، اور پھر دونوں راستوں کا بالکل منطقی انجام۔ یہ ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ ہم خود کو کہاں پاتے ہیں، کیا ہم واقعی بینہ کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہیں، اور کیا خشیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ بالکل، اور آخر میں سامعین کے لیے غور و فکر کا ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ آخری آیت نے تمام کامیابیوں کا انحصار خشیت پر رکھا، اور دوسری جگہ قرآن نے فرمایا کہ خشیت اہل علم کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی تخلیق میں غور و فکر کے ذریعے اپنی معرفت کو بڑھانا کس طرح ہمیں خیر البریہ کے مقام تک پہنچنے میں مدد دے سکتا ہے، اس پر ضرور سوچئے گا۔